हमारे जो मुस्तती साहिब हैसियत घराने हैं, ये बल्कि मैं सिर्फ मुस्तती और साहिब हैसियत घरानों की बात नहीं करूँगा, जो मिडिल क्लास फैमिलियाँ हैं उनके हवाले से भी यही बात है कि कितने घर ऐसे हैं कि जहाँ रोज़ीना कितने पकवान ज़ाय होते हैं, कितना चावल ज़ाय होता है, कितना सालन ज़ाय होता है, रोज़ीना कूड़ेदान में फेंका जाता है खाना, बिल्कुल जी हाँ, कचरे में डाला जाता है खाना, जी हाँ, रोज़ीना रोज़ीना का मामूल है। यानी हमें मालूम है कि हमारी ज़रूरत कितनी है, खाने वाले कितने हैं, और हम इतना बनाते हैं कि हर दिन खाना भी बचे, सालन भी बचे, और उसको जो है कूड़ेदान की नज़र कर दें। कूड़ेदान की नज़र करें। और इसी के साथ साथ आप देखिए, ये जो दावतें होती हैं, जी दावतें, खुसूसी तौर पर जी हाँ, वो शादी की दावत हो या कोई दूसरी दावत हो, दावतों में भी देखिए कितना इसराफ होता है। आप यकीन कीजिए, मिडिल क्लास फैमिलियों की शादियों की बात हम करते हैं कि बाज़ शादियों में सुबहान अल्लाह, आप यकीन कीजिए 10-10 मीठे, 10-10 मीठे, जी जी और उससे कबल चावल कई किस्म के, सालन कई किस्म के, जी और ये चावल और सालन से पहले सूप कई किस्म के। यानी बस एक अपने वक़ार और प्रेस्टेज का मसला, कौन है जो सब खा सकता हो। शेख इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन किराम, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद दोबारा हम अपनी इस अहम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फ़े के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वक्फ़े पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू चल रही थी इसराफ़ के जो अमली मज़ाहिर हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्या क्या हैं। उसी ताल्लुक़ से शादियों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू चल रही थी कि हमारे वालिदैन जो हैं वो अपनी बेटी के ताल्लुक़ से किस कदर फ़ुज़ूल ख़र्ची का शिकार हैं। शेख, आप उसी गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाएँ, लोग क्या करते हैं? जी हाँ, तो हम कह रहे थे कि इसराफ के जो अमली मज़ाहिर देखने को मिलते हैं, शादी ब्याह के मौके से दुल्हन को उसके माँ बाप और उसके वालिदैन 121 जोड़े, 151 जोड़े, 221 जोड़े, 211 जोड़े, जी जी बाकायदा। अच्छा, उसके अलावा दूल्हे की जानिब से भी बहुत सारे जोड़े उसको मिलते हैं, और फिर ख़ानदान में आइंदा मुस्तकबिल में जब भी शादियाँ होंगी फिर नए नए जोड़े बनते हैं, और साल में जो ईदें आती हैं हर ईद में जोड़े बनते हैं। जी यानी लिबास और पोशाक के सिलसिले में भी इतना इसराफ हो रहा है। और इसराफ हम समझते हैं सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने की हद तक नहीं है इसराफ, ये और सारी चीज़ों में, जैसे घर बनाना है। जी मेरी फैमिली, फ़र्ज़ कीजिए कि हम 6-7 अफराद हैं, जी हम 2 हैं और हमारे 3-4 बच्चे हैं, और मैं घर बनाता हूँ, इतना बड़ा घर बना रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने 15 कमरे रखे हैं, 20 कमरे रखे हैं, जिनका कोई मसरफ नहीं, जिनका कोई मसरफ नहीं है। गाड़ियाँ हैं, अल्लाह ने मुझे दौलत दी है, पैसा दिया है, तो मैं मेरी ज़रूरत के लिए 1 या 2 गाड़ियाँ काफ़ी हैं, घर की जो ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं अपने घर के सामने 10 गाड़ियाँ खड़ा के रखता हूँ। जी हाँ, मन किया कभी इसमें बैठ के गया, कभी उसमें बैठ के। बताइए क्या फ़ायदा है। ये सब इसराफ और फजूल खर्ची के वो अमली मज़ाहिर हैं जो कदम कदम पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। माल को इंसान नेमत नहीं समझ रहा है, और इंसान के जहन से ये एहसास गोया ख़त्म हो गया है कि इस माल के सिलसिले में, पाई पाई के सिलसिले में कल अल्लाह के सामने मुझे जवाबदेह होना है। जी हाँ शेख, हमारे इस ज़माने को देखें और एक तरफ अहद नबूवत को देखें तो क्या तस्वीर बनती है दोनों ज़मानों का, अगर हम मुकाबला करें, मुआवजा करें तो? सुबहान अल्लाह, अहद नबूवत की बात आप कर रहे हैं। अहद नबूवत एक ऐसा दौर, एक ऐसा ज़माना जहाँ मुआशरे के एक एक फ़र्द के अंदर क़िनात पसंदी थी, एहसास ज़िम्मेदारी था, और हशर की अदालत में खड़े होकर जवाबदेही का एहसास भी था, जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर हमारे मुआशरे का मुकाबला अहद नबूवत के मुआशरे से किया जाए 2 इंतहाओं पर, सुबहान अल्लाह, अहद नबूवत में क़िनात है, जी माल के इस्तेमाल में बड़ा एहतियात है, बड़ा एतदाल है। आप यकीन करेंगे कि सुबहान अल्लाह, कुतुब अहादीस का मुताला हमें बताता है कि कितने सहाबा ऐसे थे कि अहद नबूवत में उनके पास सिर्फ एक लिबास था, अल्लाह। उनके पास सिर्फ एक लिबास था,
ایک لباس میں انہوں نے عہد نبوت کے کئی سال گزارے ہیں. بطور مثال کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ جب قبول ہوئی جی تو وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے سب سے پہلے آ کے خوشخبری سنائی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنی قمیص اتار کر اس کو دے دی. کہتے ہیں جب میں نے اپنی قمیص اتار دی تو پہننے کے لیے میرے پاس دوسری قمیص نہ تھی، اللہ اکبر. مجھے اپنے چچازاد بھائی سے عاریتاً لینی پڑی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ عہد خلافت راشدہ میں وہ ایک مرتبہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، صرف ایک کپڑے میں، جبکہ ان کے پاس دوسرا کپڑا تھا اور اس کو بس لٹکائے ہوئے تھے ادھر. تو ایک شخص نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس دو کپڑے ہیں، دو کپڑے رہتے ہوئے آپ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا لیرانی احمق مثلک، تم جیسے احمق کو دکھانے ہی کے لیے آمدن ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہ لگتا ہے پہلے اسے کچھ وہ پریشان کیے ہوئے تھے، بیجا سوالات کر رہے تھے. پھر کہا وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ہم میں سے کس کے پاس عہد نبوت میں دو کپڑے تھے بتاؤ. ہم میں سے کتنے تھے کہ عہد نبوت میں جس کے پاس دو لباس رہے ہوں، دو کپڑے رہے ہوں. پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جن کے پاس صرف ایک لباس تھا. ایک صحابی آئیں، ہم خواتین کے اسراف کی بات کر رہے تھے. ایک صحابیہ نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ لیس لی الا ثوب واحد وانا احیض فیہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی لباس ہے، اور ایام حیض بھی مجھے اسی میں گزارنے پڑتے ہیں، اب میں کیسے نمازیں پڑھوں؟ پیارے نبی نے ان سے کہا کہ اگر کہیں خون وغیرہ لگا اس کو دھو لینا اور باقی اسی کپڑے میں نماز پڑھنا. غور کیجئے کہ عہد نبوت میں بہت سارے صحابہ ایسے رہے جن کے پاس صرف ایک لباس. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف ایک ہی لباس رکھیے، اللہ نے اگر فراوانی دی ہے تو الحمدللہ بنائیے اور لباس، لیکن اسراف اور فضول خرچی کی حد تک نہیں جیسا کہ سماج میں دیکھا جا رہا ہے. یہ تو لباس کی بات. کھانے پینے کے حصے سے دیکھا جائے تو عہد نبوت میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ پورے عہد نبوت میں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیاہی گئیں، کبھی 2 دن مسلسل ایسے نہیں آئے کہ جب 2 دن پیٹ بھر کھانا کھائے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری شریف کی ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے 2 3 مہینے گزر جاتے تھے اور چولہے پر ہانڈی نہ چڑھتی. سوچئے تو صحیح صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اتنی نعمتیں اور اتنی فضول خرچی کر کے بھی ہم ناشکرے، اور وہ اتنی قناعت پسندی کے باوجود اتنی شکر گزاری کہ معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، زندگی میں کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی شکر گزاری تھی اور کیسی ناشکری ہے جس ماحول میں کیا ہم. بالکل. تو یہ اسراف کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ دیکھیے اسراف کیوں ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز تو وہی جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی کہ انسان مال کے سلسلے میں احساس جواب دہی سے محروم رہے کہ مجھے اس مال کے سلسلے میں کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے، یہ بنیاد. جی. اور دوسرا اور اہم مسئلہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اسراف جو ہوتا ہے جی. پریسٹیج اور وقار، مقابلہ آرائی جو ہے. ہاں، معاشرے میں انسان اپنے پریسٹیج اور اپنے وقار کی خاطر بہت سارا اسراف کرتا ہے. کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال، چائے ہے، 10 روپے میں بھی مجھے چائے مل سکتی ہے، بالکل 15 روپے میں بھی مجھے چائے مل سکتی ہے، مگر میں 10 روپے اور 15 روپے والی چائے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اور میری چائے ضروری ہے کہ وہ 150 روپے والی ہی ہو جو فلاں شاندار ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں. ہاں جی ہاں، یہ جو سوچ ہے. کپڑے ہیں، جی ہاں، کپڑوں کی خریداری میں، فروٹ کی خریداری میں، یہ سب آج کل بالکل اعلیٰ قسم کے شاندار دکان بنے ہوئے، برانڈڈ چیزیں. جی. برانڈڈ چیزیں جو کہ اس میں بھی سبحان اللہ وہی چیزیں ملتی ہیں جو کہ بس عام دکانوں میں ملتی ہیں. جی ہاں، بس وہ ایک نام ہے کمپنی کا، چونکہ زمانہ اس کی گن گا رہا ہے، ہم دگنی تگنی قیمت دے کر وہی لباس خریدتے ہیں جو لباس کے ہم کو کسی دوسری دکان میں کم قیمت میں بھی مل سکتا ہے. بالکل. تو اپنے پریسٹیج اور وقار کی وجہ سے بھی ہم فضول خرچی اور اسراف کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی جی بے شک. تو یہ غلط فہمی شیخ کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کہیں معتدل راہ نہیں پاتا ہے، سوچتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کیا اچھا کھانا یا اچھا پہننا یہ بھی اسراف میں آتا ہو، فضول خرچی میں آتا ہو. کیا اعتدال کی راہ ہے اس میں؟ جی دیکھیے، ہم جو اسراف اور فضول خرچی سے منع کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پیے، جی
اچھے گھر میں نہ رہے، ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس پوزیشن میں جس حیثیت میں رکھا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھائیے، معیاری غذا کھائیے، معیاری لباس پہنیے، معیاری گھر میں رہیے. اس سے شریعت منع نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ بیجا پیسوں کا ضیاع نہ ہو، یعنی رزق کو ضائع نہ کیا جائے. جی رزق کو جو ہے ضائع نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے زندگی میں. بے شک. حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا بالکل میلے کچیلے لباس میں ہے، میلے کچیلے کپڑے میں ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ان سے اعراض کر لیا، بے توجہی برتی. تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ جو میں میلے کچیلے لباس میں ہوں پیارے نبی کو اچھا نہیں لگا ہے. جی سیدھے اپنے گھر گئے، لباس اتارا اور اچھا لباس پہن کے آئے. تو پیارے نبی اس لباس کو دیکھ کر خوش ہو گئے. ماشاءاللہ. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے جب وہ کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازے، اس نعمت کا اثر بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے. بالکل. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ماشاءاللہ صاحب استطاعت بنائے، گھر بنائیے، اچھا بنائیے، مگر یہ نہیں کہ 5 افراد ہیں تو آپ جو ہے 20 کمرے بنائیے. یہ نہیں، شاندار گھر بنائیے 5 افراد کے لیے. جی ہاں، آپ کی ضرورت ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار لیجئے اور اس کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا کیجئے. یہ نہیں کہ آپ کی ضرورت 1-2 کاروں میں پوری ہو رہی اور 10 کاریں آپ کھڑی کر رہے ہیں اپنے گھر کے سامنے. شیخ وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن جاتے جاتے چند جملوں کے اندر میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا خیر کے کام میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا ہے. جی خیر کے کام میں آپ جتنا بھی خرچ کیجئے، خیر سے مراد نیکی کے راستے میں، جی جی نیکی کے راستے. یتیموں کو نوازنے، بیواؤں کو نوازنے وغیرہ میں. بالکل. حضرت ابو بکر نے تو تبوک میں سارا مال لا کے دے دیا تھا. بے شک. ہاں، البتہ اس میں اس بات کا لحاظ رہے آدمی کے اندر اس قدر قوت ایمانی ہو کہ کل دینے کے بعد وہ حسرت زدہ ہو کے نہ بیٹھے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوش میں آ کے خرچ کر دیا اور بعد میں خود حسرت زدہ ہو کے بیٹھ رہا ہے، یہ تو غلط ہے. جی ہاں بالکل. تو حل کیا ہے شیخ اس کا؟ شریعت میں کیا حل ہے فضول خرچی کا؟ دیکھیے فضول خرچی کے سلسلے میں شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کوئی فضول خرچی سے نہیں رکتا ہے، اس کے تصرفات پہ پابندی لگا دینا چاہیے قاضی کو، جسے حجر کہا جاتا ہے. جی حجر ایک مسئلہ. حجر ایک مسئلہ ہے. کوئی فضول خرچی سے نہیں رک رہا ہے، قاضی اس کے تصرفات پہ پابندی لگا دے گا. اس کے بعد اس کا نہ خریدنا معتبر ہے، نہ بیچنا معتبر ہے، کوئی تصرف وہ نہیں کر سکتا. جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ فضول خرچی شریعت میں کتنا معیوب ہے اور اللہ کی نگاہ میں کتنا ناپسندیدہ ہے. یہ مال میرا اور آپ کا مال نہیں ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ایک امانت کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ دیکھے کہ ہم حقداروں کو ان کا حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. لہٰذا حق والوں کے حقوق کو پہچانیں اور کسی بھی معاملے میں حد اعتدال سے آگے نہ بڑھیں. الہ العالمین تو ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.